अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से सूरह अर्राद की आयत नंबर 2 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 3 से इंशाअल्लाह आज हमारे सबक का आगाज़ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय व अन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इत्नैन युग़शिल लैला नहार इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुन मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अअनाब वज़रअ वनख़ील सिनवान वग़ैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबा अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया, वजअल फ़ीहा रवासिया, और उसमें पहाड़ बनाए, व अन्हारा, और नहरें नदियाँ बनाई, वमिन कुल्लि थमरात, और हर किस्म के फलों में से, जअल फ़ीहा ज़ौजैन इत्नैन, उसने हर एक में जोड़ा जोड़ा दो दो बनाए, युग़शिल लैलन नहार, वो रात को दिन पर चढ़ाता है, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसके अंदर निशानियां हैं, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, तफक्कुर करने वाली कौम के लिए। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुन मुतजाविरात, और ज़मीन में एक दूसरे से मिले हुए मुख्तलिफ टुकड़े हैं, व जन्नातुम मिन आनाब, और बागात हैं अंगूरों के, व ज़रअुन, और खेतियाँ हैं, व नख़ीलुन, और खजूर के दरख्त हैं, सिनवानुन व गैरु सिनवानिन, दरख्त कई तनों वाले और एक तने वाले, युस्क़ा बिमाइन वाहिद, जो पानी दिए जाते हैं एक ही पानी से, या सैराब किए जाते हैं एक ही पानी से, वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल, और हम फजीलत देते हैं उनमें से बाज़
کو بعض پر کھانے میں، ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کریں، فعجب قولہم، تو عجیب تر ہے ان لوگوں کا قول، ان کا کہنا، اذا کننا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم ایک نئی تخلیق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی ہیں جن کے طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی ہیں جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے مبنی بر حق ہونے اور منزل ہونے پر پہلی آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، اور پھر عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر کوئی اپنے ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ سب باتیں تمہارے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہیں کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ اب آسمانوں کے بعد زمین اور اس کے نظام کی مثال دی ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا ہے۔ پھیلانے سے مراد یہ کہ اس نے زمین کو اس حالت میں بنایا ہے کہ اس کے اوپر تم سب چلتے پھرتے ہو، اور اس کو قابل رہائش بنایا ہے۔ زمین کو وسعت دی ہے کہ انسان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ پھر اس کے اندر پہاڑوں کا نظام بھی بنایا ہے، اور ندیوں کا نظام بھی بنایا ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر اللہ نے میخوں کی طرح ٹھوکے ہیں، اور پھر اس پہاڑی نظام کی وجہ سے بارشیں جب نازل ہوتی ہیں تو پہاڑوں پر برف کی صورت میں پانی جمتا ہے، پھر وہاں سے وہ پگھلتا ہوا ندی نالوں کی صورت، نہروں کی صورت بہتا ہوا مختلف جگہوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس سب کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ تفکر کرنے والوں کے لیے، کہ کس طرح اللہ نے ایک ایک چیز کا ایک نظام بنایا ہے۔ اور ہم چونکہ قرآن مجید کی ایسی مثالیں متعدد مقامات پر پڑھ بھی چکے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بیان ہو چکی ہے، اس لیے میں یہاں پر بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ایک اور چیز دکھلائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو بہت سرسبز ہیں، ہریالے ہیں، وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، بہت کھیتی اگتی ہے۔ کچھ ٹکڑے انہی کے ساتھ چلتے چلتے آہستہ آہستہ زمین کی حیت بدل جاتی ہے، اور میدانی علاقوں سے پہاڑی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے سخت قسم کی چٹانیں آ جاتی ہیں۔ پھر آگے چلتے چلتے ریگستان آ جاتے ہیں، ریت کا انبار آ جاتا ہے، اور وہاں پر ہر چیز ریتیلی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری زمین آپس میں جڑی ہونے کے باوجود اپنے انواع اور اقسام میں، اپنے نتائج میں مختلف۔ تو اس نے فرمایا پھر اس کے اندر اسی کے اعتبار سے مختلف چیزیں اگتی ہیں۔ جنات من اعناب، کسی جگہ پر کھجوروں کے بڑے باغات ہیں، کسی جگہ پر کھیتیاں لہلاتی ہیں، کہیں کھجور کے درخت ہیں جو کئی تنوں والے یا ایک تنے والے ہیں۔ معلوم ہے کہ کھجور جب اگتی ہے تو بسا اوقات ایسا درخت ہوتا ہے جو نیچے سے جب اگتا ہے تو اس کے کئی شاخیں، تنے نکل آتے ہیں، اور بسا اوقات زمین سے ایک ہی تنا پورا اوپر ایسے اٹھتا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر مختلف قسم کی صورتوں کے اندر پھلوں کے اور کھیتیوں کے اور باغات کی صورت میں جو ہے وہ زمین کا نتیجہ باہر نکالا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ یسقا بماء واحد، اس ساری زمین کو ایک ہی جیسا پانی لگتا ہے۔ پانی جو اس زمین کی پیداواری صلاحیت کو ممکن بناتا ہے وہ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے مختلف قسم کی کھیتیاں اور مختلف رنگ اور ذائقوں کی چیزیں نکال دیتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اسی زمین میں سے مختلف پھل اور مختلف کھیتیاں اپنے ذائقے اور کھانے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی۔ ظاہر بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ پھلوں میں جو حیثیت آم کی ہے وہ باقی پھلوں کی نہیں ہے، اسی طرح جو حیثیت کھجور کی ہے وہ باقی پھلوں کی نہیں ہے۔ پھر زراعت میں جو حیثیت گندم کی اور چاول کی ہے وہ باقی چیزوں کی نہیں ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی فضیلتیں رکھی۔ اس سے ایک بات علماء نے یہ بھی ثابت کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی دنیا کے اندر مختلف قسم کی رنگ، نسل اور ذائقوں کی نباتات اگائی ہیں،
بالکل اسی طرح مختلف رنگ، نسل اور نتیجے کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے لوگوں کے اندر بھی تفاوت رکھا۔ تو جب تم اس تفاوت کو مانتے ہو اور دیکھتے ہو کہ وہ رب اپنی قدرت سے ہر چیز پیدا کرتا ہے، تو اس وقت تمہیں حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ مشرکین مکہ آسمان و زمین کے اللہ کی مخلوق ہونے کے حوالے سے منکر نہیں تھے، یہ ملحد نہیں تھے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور آخرت کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں حیرانگی اس بات پر ہے کہ اتنے انسانوں کا حساب کتاب کون کرے گا، مٹی سے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اتنی متنوع قسم کی نباتات، مختلف قسم کی زمین کے ٹکڑوں سے باہر نکال کر پیدا کرنے والا اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے والا رب، اس کی اس تخلیق کو تو تم مانتے ہو، لیکن انسانوں کے متعلق آ کر تمہیں حیرانگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو یہ تعجب ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو ان لوگوں کا تو اور زیادہ بات تعجب والی ہے کہ جو کہتے ہیں ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم ایک نئی مخلوق کے طور پر دوبارہ زندگی پائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، وہ حقیقت میں اپنے رب کے انکاری ہیں، خواہ وہ یہ مانتے رہیں کہ رب ہے۔ مشرکین مکہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے اگر سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے ضرور اللہ ہی ہے، لیکن یہ ایمان یا اتنا ایمان اللہ کے ہاں کافی نہیں۔ اگر تم نے آخرت کا انکار کیا ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پیدا کر دیا، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ سوال جواب نہیں کرے گا، وہ حساب نہیں لے گا، تو در حقیقت تم نے اللہ کا انکار ہی کیا ہے، رب ہونے کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ جو کھلانے پلانے اور ہر طرح کی ملکیت والا ہے، تم نے اس کی بہت ساری صفات کا تو انکار کر دیا، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اپنی مرضی کا ایمان۔ اللہ نے فرمایا یہ در حقیقت اللہ کا رب ہونے کا انکار ہی ہے، یہ کفر ہے۔ فرمایا اس لیے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان لوگوں کے گردنوں میں طوق ہوں گے، جس طرح مجرم کی گلے میں طوق ہوتا ہے اور اس کو سزا کے طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیڑیاں بھی پہنائی جائیں گی اور گلوں میں طوق بھی ڈالیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اس طرح مجرم کی حیثیت سے یہ جہنمی ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔